तमाम हाज़रीन मजलिस को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि इस चीज़ से आपको आगाह किया जाए कि ब्लास्फेमी पे जो पाकिस्तान में ब्लास्फेमी हो रही है उसके ऊपर हम काम किस तरह से कर रहे हैं, और जो मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ शरपसंद अनासिर जो उनसे हैं, इसको जो पैरामीटर ऑफ लॉ में काम करने वालों को बिजनेस, ब्लास्फेमी गैंग और जनाब ब्लास्फेमी स्कैंडल, और तो इस हकीकत से पर्दा उठाने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हम चूँकि कानून और आइन के ऊपर काम करने वाले लोग हैं और कानून और आइन में काम करने वाले लोग शहादत, कुछ सबूत, कुछ टेस्टिमोनी, कुछ एविडेंस के कायल होते हैं। तो अगर किसी के पास भी कोई यकतरफा बात हो तो उसको हम प्रोपोगेंडा कहते हैं, और उसके पैरेलल अगर आपके पास दूसरी तरफ कोई एविडेंस हो तो वो बैलेंस, उसके लिए आप फेयर और जस्ट डिसीजंस आते हैं। तो पाकिस्तान में यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ख़ास लोग जो उनसे हैं वो ब्लास्फेमी को जनाब यहाँ पे प्रोपोगेंडा कह रहे हैं, ब्लास्फेमी बिजनेस कह रहे हैं, और ब्लास्फेमी कंप्लेनेंट साइड पे प्रोसिक्यूशन पे काम करने वाले, विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ पे काम करने वाले वकला को जनाब वो गैंग कह रहे हैं। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि आप लोगों को इस बात से आगाह किया जाए कि जब भी किसी बात को मुनसिफाना और शफाफियत से देखना होता है तो आपको दोनों तरफ की शहादत को देख के फिर कोई बात करना होती है। तो ये फितरी इंसाफ का तकाजा भी यही है। तो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ऐसे अनासिर, ऐसी तंजीमों और ऐसे लोगों को रद्द करते हैं जो कि यकतरफा बात के ऊपर प्रोपोगेंडा करके जो उनसे हैं ब्लास्फेमी के ऊपर बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इंटेग्रिटी ऑफ मैन के ऊपर बात की जाती है कि जी इंसान की बड़ी इज्जत है। कभी सोच के तो देखो अल्लाह के बंदो, इंटेग्रिटी ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम कहाँ गई, इंटेग्रिटी ऑफ कुरान कहाँ गई, इंटेग्रिटी ऑफ असहाब रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन कहाँ गई। आप लोग इंटेग्रिटी ऑफ मैन की बात करते हैं। हम रूल ऑफ लॉ के लिए, जो मेरे सारे साथी खड़े हैं, हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। विद इन 4 कॉर्नर ऑफ लॉ काम करने वाले लोग हैं, और यहां आज फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस रूम में आपके सामने बैठे हैं कि हम कानून के लिए एक आए हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं हमारे। और मैं कुछ फैक्ट्स जो से सोशल मीडिया पे नहीं लाए गए, वो जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने इस स्क्रीन के ऊपर भी चलेंगे। तो मैं कुछ सीक्वल में आप लोगों को बताऊंगा भी कि ये क्या है। असल में मैं थोड़ी सी पहले प्रेस रिलीज आपको पढ़ दूं। आप सब लोगों के हाथ में है जी प्रेस रिलीज, दे दी है सबको आपने, वो दे रहे आपको पीछे। मैं आपको पहले थोड़ा सा इंटीमेट कर दूं जी प्रेस रिलीज के मुतालिक। ये मैं इसका जिम्मेदार हूं जी तहफ़्ज़ुज़ ख़त्म नबूवत फोरम पाकिस्तान का, और ये हवाला है 1625, आज तारीख है 4/2/2025। हम अपने तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेरे एहतमाम सोशल मीडिया पर बदतरीन तौहीन मज़हब के हवाले से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद कर रहे हैं, जिसमें मैं, मेरे बाकी रफ़क़ा, जिनमें सदर ख़त्म नबूवत वकला यासिर मिनहाज साहब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मिली मुस्लिम लीग अब्दुल रहमान नकवी जो कि हमारे सेक्रेटरी भी थे, और ग़ुलाम मुस्तफ़ा चौधरी साहब हैं, और लब्बैक के ज़िम्मेदार ग़ुलाम जो उनसे हैं वारिस सरोया साहब तशरीफ़ रखते हैं, अब्दुल वारिस गिल साहब हैं। तो हम तमाम वकला जो उनसे हैं सोशल मीडिया पर कानूनी दायरा में काम करने वालों को ब्लास्फेमी बिजनेस कहे जाने के हवाले से फैलाई जाने वाली अफवाहों और झूठे प्रोपोगेंडा पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। तौहीन मज़हब जैसे हसास मौज़ूआत को सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया पर ज़ाती मफादात या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना वतन अज़ीज़ में इंतशार पैदा कर रहे और पाकिस्तान में बसने वाले
مذاہب کے پیروکاروں کے مذہبی جذبات کو بڑھانے کی مذموم سازش ہے جس کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ توہین رسالت کی بدترین گستاخی کرنے والے ملزمان کو جھوٹے پروپیگنڈا کے تحت بے گناہ قرار دینا قومی اداروں اور عدالتی نظام کو سبوتاژ کرنے کے مترادف ہے، آئین اور قانون کی پامالی ہے جس سے لاقانونیت جنم لیتی ہے۔ سوشل میڈیا پر توہین مذہب کے مقدمات میں ملک کے مختلف علاقوں شہروں میں بسنے والے مسلمان درخواست گزاروں کو ہراساں کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے جی، پی ٹی اے کے رپورٹ کے مطابق سائبر سپیس پر گستاخانہ مواد کی تشہیر کرنے والے تقریباً 1,139,000 سے زائد ویب سائٹ کا مطلب سمجھ لیجئے کہ ایک ویب سائٹ میں کتنے اکاؤنٹ ہو سکتے ہیں، بند کی جا چکی ہیں، جبکہ ایف آئی اے حکام کے مطابق لاکھوں کی تعداد میں فیک اکاؤنٹس 2022 کے نومبر تک سائبر سوشل سپیس پر اس سازش میں ملوث پائے گئے ہیں۔ میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں یہ پوری ذمہ داری سے کہوں گا، یہ جتنے فیکٹس ہیں یہ آپ کے سامنے سکرین پر بھی اس کا ایک برڈز آئی ویو آئے گا آپ کے سامنے۔ ایف آئی اے سائبر کرائم کی جانب سے اس وبا کو روکنے کے لیے اینٹی بلاسفیمی یونٹ تشکیل دیا گیا ہے، جسے بعد ازاں اینٹی بلاسفیمی سیل میں تبدیل کر دیا گیا، جس نے وطن عزیز میں گھنونے فعل میں ملوث افراد کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس گستاخی کی نوعیت اتنی متشدد ہے کہ اگر اس کا اظہار عوام میں کیا جاتا تو اس کا نتیجہ ایک خوفناک حادثے کی صورت میں سامنے آتا۔ مذہبی قیادت نے انتہائی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس گھناؤنے عمل سے عوام الناس کو دور رکھا، مگر یہ قابل غور بات ہے جی، بدقسمتی سے غیر ملکی این جی اوز کے ٹکڑوں پر پلنے والی چند شرپسند عناصر نے ملک کا امن تباہ کرنے کی غرض سے جھوٹے پروپیگنڈا کے ذریعے سوشل میڈیا اور نیشنل میڈیا پر الزام تراشی اور انتشار کی فضا قائم کرنے میں مصروف ہیں۔ اس شیطانی گروہ کو روکنے کے لیے، نوجوانوں کو بچانے کے لیے سول سوسائٹی اور مذہبی رہنماؤں نے آئینی اور قانونی راستہ اختیار کیا۔ 2019 سے لاہور ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک متعدد درخواستیں دائر کی گئی ہیں، جس میں معزز عدلیہ نے پی ٹی اے، ایف آئی اے اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ مواد روکنے کے لیے احکامات صادر فرمائے۔ پی ٹی اے نے اس مواد کی روک تھام کے لیے عوام الناس میں آگاہی مہم بھی چلائی، مگر اس کے باوجود جو بدبخت اس گھنونے فعل میں ملوث رہے اور ملوث ہیں، ان کے خلاف قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آئے اور اب تک تقریباً 400 کے قریب گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں۔ گستاخانہ مواد کی تشہیر کرنے والا گروہ اپنے آپ کو شیطان کے پیروکار الومیناٹی منسلک کرتا ہے۔ اس گروہ کی طرف سے گستاخیوں میں اب یہ قابل غور بات ہے نہ صرف اسلام اور دیگر مذاہب کے مقدسات کی توہین کی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے پرچم کی بھی بدترین توہین کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امہات المومنین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور قرآنی آیات کو، قابل غور بات کو جسم کے مخصوص اعضاء پر لکھ کر سوشل میڈیا پر شیئر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں بڑی دل گرفتہ ہو کے پڑھ رہا ہوں جی، میں مجبور ہوں اس کے علاوہ قرآن پاک کی آیات اور مصحف کے نہیں جی سننا پڑے گا آپ کو، ہم بھی کورٹ آف لاء میں اس کے اوپر ایویڈنس ٹینڈر کرتے ہیں، آپ سن لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے اس معاشرے میں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی آیت اور مصحف کے ساتھ ناپاک اعضاء بے ادبی کے لیے لگانا، قرآن پاک کی بے حرمتی کا شامل ہے، جن کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کی جاتی ہیں، جس پر ایف آئی اے کی، یہ قابل غور بات، ایف آئی اے کی فرینزک رپورٹ ہزاروں صفحات پر مشتمل دیکھی جا سکتی ہیں۔ انتشاری گروہ کی طرف سے یہ الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ ملزمان سے توہین مذہب پر مبنی مواد خود شیئر کر کے دھوکے سے، یہ الزام ہے، واپس منگوایا جاتا ہے۔ یہاں میں اس کے متعلق بھی ایویڈنس دوں گا آپ کو، اور پھر ایف آئی اے کی کارروائی کر دیتی ہے۔ ہم اس الزام کی شدید مذمت کرتے ہیں اور اس انتشاری گروہ سے سوال کرتے ہیں کہ جو ڈی این اے رپورٹس کراچی اور پنجاب کی لیبارٹری سے حاصل کی گئی ہیں، ان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ وہ پازیٹیو آئی ہیں، ان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ اس گھنونے فعل کو سر انجام دینے والوں کی سہولت کاری کرنے والا مٹھی بھر گروہ ملک میں انتشار اور فتنہ پیدا کرنے کے لیے سوشل میڈیا و نیشنل میڈیا پر ہر روز جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے۔
جس کے بارے میں وزیر اعظم اور دیگر اداروں کو آگاہ کیا گیا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جھوٹ پر مبنی رپورٹ جاری کرنے والے ادارے نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن اور اسپیشل برانچ کے ان آفیسر ان کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہ کی گئی، جس پر تحفظ ختم نبوت فورم اور تحفظ ناموس رسالت قرآن کمیٹی لاہور ہائی کورٹ بار کے انفارمیشن سیکرٹری کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی، جس میں اسپیشل برانچ ملزمان اور ان کے وکیل اپنے لگائے گئے الزامات کی بابت کسی بھی قسم کے کوئی شواہد پیش کرنے سے قاصر رہے اور اس حساس موضوع پر اپنی جاری کردہ رپورٹ کو محض ایک انفارمیشن رپورٹ کہہ کر چلتے ہوئے ایف آئی اے سائبر کرائم اور دیگر متعلقہ اداروں کی رپورٹس میں واضح طور پر ان رپورٹس میں لگائے گئے الزامات کی تردید کی گئی، مگر اس کے باوجود سوشل میڈیا اور نیشنل میڈیا پر بیٹھے چند شر پسند عناصر اس جھوٹے پروپیگنڈا کو ملک میں پھیلا کر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی ان کو ہرگز اجازت نہ دی جائے گی۔ پیمرا اس گھنونے فعل کو سر انجام دینے والے مٹھی بھر افراد کے خلاف فوری کارروائی کرے، یہ ہمارا تقاضا ہے۔ جھوٹے پروپیگنڈا کا ایک مقصد زیر سماعت کیسوں پر اثر انداز ہونا ہے۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ان کی ہر سازش کو آئین اور قانون کی طاقت سے کچلا جائے گا۔ زیر سماعت کیسوں پر کسی بھی قسم کا کوئی کمیشن منظور نہ کیا جائے گا۔ ملزمان کے پاس اگر کوئی ایسے شواہد ہیں تو ان شواہد کو ٹرائل کورٹ میں پیش کرنے کا تمام حق محفوظ ہے۔ اگر اس کے باوجود ان کا کوئی غیر آئینی غیر قانونی مطالبہ پورا کرنے کی کسی کی خواہش ہے تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز صاحبان پر مشتمل 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا جائے جو ان کیسوں کی سماعت کرے اور ملزمان ثابت ہونے والوں کو فی الفور قانون کے مطابق لٹکایا جائے۔ یہاں ہم اس بات کی وضاحت کر دینا چاہتے ہیں، اگر اس شیطانی گروہ کے خلاف درج ہونے والے مقدمات میں سے کسی ایک مقدمہ میں بھی بے گناہی تو دور کی بات شک و شبہ بھی ثابت ہو جائے تو اس کے مدعی کو بھی اسی سزا کا حقدار سمجھتے ہیں۔ آج کی اس پریس کانفرنس کے ذریعے وزیر اعظم پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان، چیف آف آرمی سٹاف سے اپیل کرتے ہیں کہ اس شیطانی گروہ کے خاتمے کے لیے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے اور لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پر منو ان عمل کیا جائے تاکہ نوجوانوں کو اس دلدل میں جانے سے روکا جائے۔ سوشل میڈیا اور نیشنل میڈیا پر پروپیگنڈا کرنے والے مٹھی بھر عناصر کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ہم مشیر قانون انصاف بیرسٹر دانیال ملک صاحب کے اس بیان کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ کوئی گینگ جھوٹے مقدمات درج کروا کر نوجوانوں کو پھنساتا ہے بغیر حقائق کے۔ نیشنل میڈیا پر ایسے بیانات ملک میں افراتفری اور فساد پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ نیشنل میڈیا پر بیٹھ کر بغیر حقائق کے منفی گفتگو کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ جی اب میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ سکرین کے اوپر کچھ چیزیں چند ایک لانا چاہتا ہوں تو تاکہ آپ حضرات اس کے اوپر توجہ فرمائیے گا۔ اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گی ان دی FIA-CCW headquarters on the source report of the special branch in which a letter was sent to the Additional Inspector General Special Branch dated 4/6/2024 to depute attach a responsible officer of the special branch in order to dig out the facts and relevant evidence against the possible culprits mentioned in the source report. The AIG nominated a focal person. The focal person provided general information profiles available on the social media IDs of different persons, which were handed over to FIA without any official documentation. میں یہاں پہ تھوڑا سا ایمفسس کرنا چاہتا ہوں، ایف آئی اے کہہ رہا ہے کہ جو اسپیشل رپورٹ ہے وہ وداؤٹ اینی ایویڈنس ہے۔ دا انفارمیشن ڈڈ ناٹ شو اینی کانٹیکٹ، ریلیشن اور enmity among the complainants and the accused person. During the course of the inquiry, the nominated alleged persons were called and they denied the accusations leveled by special branch source report. Moreover, there was no corroborative or incriminating evidence to prove the allegation in the said report regarding the extortion. میں یہاں پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایکسٹورشن یا کوئی کنسٹیشنل سٹیٹمنٹ کبھی بھی سامنے آئی، کسی کو بھی ایکسٹورشنسٹ نہیں کہا گیا۔ Extortion of money from accused person, relatives and trapping. Furthermore, families of the alleged accused arrested in blasphemy cases were asked to provide any incriminating evidence of demands made to clear them from the cases. However,
No evidence was provided by them as per fact-finding inquiry. Report of acquisition that FI officers involved in trapping youth could not be substantiated. تو یہ حضرات یہ آپ کے سامنے یہ رپورٹ پڑی گی, یہ میری نہیں ہے, یہ FIA کی ایک ذمہ دار وفاقی ادارے کی رپورٹ ہے. اب میں دوسری رپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئی جی. اس کا میں پیرا 3 پڑھ رہا ہوں, اس کا کچھ پڑھوں گا اس میں سے. That additional director Rawalpindi received this special report. یہی رپورٹ جی جو ایڈیشنل آئی جی نے دی. The blasphemy business, and it was further marked to in charge anti-blasphemy unit Rawalpindi. اب میں نیچے سے پڑھوں, which do not prove any allegation of report. Even he did not join physically up till now. Information extracted from the shared data revealed no concrete evidence. میں اس میں سے اتنا ہی پڑھنا چاہتا ہوں جی. یہ ڈیٹیل کافی زیادہ ہے اس کی, تو میں وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بس اتنے پڑھتا ہوں. 3rd رپورٹ ہے جی میرے پاس جناب, یہ منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کی. اگر یہ آپ کے سامنے ہے, منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کہہ رہے ہیں کہ اوور 4 لاکھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ایکسپوز فار اسپریڈنگ بلاسفیمی ان پاکستان, FIA. تو یہ آپ اس بات پہ غور فرمائیے, یہ میری ذاتی بات نہیں ہے, یہ منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کہہ رہی ہے. آگے اسی طرح سے منسٹری آف ریلیجیس افیئرس, نیکسٹ جو میرے پاس رپورٹ آپ اسکرین پہ دیکھیں گے, منسٹری آف ریلیجیس افیئرس اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی گورنمنٹ آف پاکستان, یہ بھی کہہ رہی ہے جی اوور 4 لاکھ سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایکسپوزڈ فار اسپریڈنگ بلاسفیمی ان پاکستان. تو میں یہاں آپ حضرات سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ آپ کی منسٹریز, آپ کے ذمہ داران, آپ کا پورا انفراسٹرکچر بلاسفیمی کے اوپر بات کر رہا ہے, اور کوئی ایک شر پسند عناصر سوشل میڈیا یا آپ کے نیشنل میڈیا پر بیٹھ کر کے آ کے یہ کہے کہ یہ بلاسفیمی بزنس ہے, یہ بلاسفیمی گینگ ہے, یہ کس طرح سے جسٹیفائیڈ ہو گیا؟ یہ آپ کے قومی ادارے کہہ رہے ہیں. نیکسٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی, یہ ہے جی منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ. یہ ایک اویئرنیس پروگرام ہے جی آپ کے سامنے کہ لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے ختم نبوت. اس کے اوپر ریکویسٹ فار اسسٹنٹ ریگارڈنگ سیلیبریٹنگ ڈے آف تحفظ ناموس رسالت آن 15 مارچ 2024. تو یہ لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے. آگے میں بات کروں گا پھر اویئرنیس کی. نیکسٹ رپورٹ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جی, ہائر ایجوکیشن کمیشن کی, یہ بھی اویئرنیس پروگرام کے حوالے سے ہے جی. تو یہ اس کے اوپر بڑے بڑے قابرین PhD اسکالرز اس میں کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر ایک سیمینار کنڈکٹ کیا جائے. اب جو میں نیکسٹ رپورٹ آپ کے سامنے لا رہا ہوں جی, یہ ہے ڈپٹی ڈائریکٹر, یہ بلاکنگ آف پورنوگرافک اینڈ بلاسفیمس کنٹینٹ آن سوشل میڈیا آن لائن پلیٹ فارمس. تو یہ بلاکنگ کے لیے اسلام آباد سے, یہ جی 11 نومبر 2024 کی آپ کے سامنے. نیکسٹ رپورٹ آپ کے سامنے میں پڑھنے جا رہا ہوں جی, آپ کے پاس پنجاب قرآن بورڈ کی. پنجاب قرآن بورڈ اگر یہ پہلا صفحہ دکھاتے ہیں آپ کو, تو پنجاب قرآن بورڈ اس میں سے 50 سے 60 جو بلاسفیمرز ہے, یہ FIR کی ڈیٹیلز ہے, اس میں 50 سے 60 ملزمان کو قرآن بورڈ کی ریکمنڈیشن کے اوپر گرفتار کیا جا رہا ہے, جن کا ٹرائل پینڈنگ ہے. تو یہ آپ کا جو صوبائی ادارہ ہے پنجاب قرآن بورڈ, وہ ریکمینڈ کر رہا ہے. اور اگر آپ اگلے پیج پہ دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر جتنے اکاؤنٹس ہیں, دوسرے پیج پہ دکھائیے گا جی, تو یہ سارے جو ان سے 31 اکاؤنٹس ہیں جو کہ رننگ ہیں بلاسفیمی اکاؤنٹ, یہ دکھائے جا رہے ہیں. اور یہ پنجاب قرآن بورڈ کی ریکمنڈیشن ہے, کسی پرائیویٹ پرسن کی ریکمنڈیشن نہیں ہے. اور نیکسٹ جو سا آپ کے پاس یہ آپ دیکھیں گے اپنا اسکرین کے اوپر, یہ جناب پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی ہے. بڑے دل پہ ہاتھ رکھ کے بات کر رہا ہوں کہ جو قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے, یہ وہ DNA رپورٹ ہے جو گستاخ نے قرآن کے ساتھ زیادتی کی ہے. یہ اس میں رپورٹ پازیٹیو ہے, یہ آپ حضرات سن لیجئے, یہ رپورٹ پازیٹیو ہے. نیکسٹ میں ڈان نیوز کا حوالہ دے رہا ہوں جی, یہ آن لائن ای پیپر ہے جی ڈان نیوز کا. PTA بلاکس 1.07 ملین آبجیکشنیبل ویب لنکس, یہ آپ کے سامنے ہیں. یہ سارے وہ فیکٹس ہیں جو آپ کے سامنے ہیں, یہ کسی ایک فرد کے نہیں ہیں,
یہ جتنی بلیسفیمی ہے یہ آپ کے قومی ادارے بات کر رہے ہیں آپ کے سامنے. اور نیکسٹ پھر یہی رپورٹ جی نیکسٹ جو 11 پہ ہے آپ کے سامنے, یہ سندھ فورینزک ڈی این اے اینڈ سیرولوجی لیبارٹری ہے, یہ بھی پازیٹیو ہے. میں یہ جو پہلے میں نے رپورٹ پڑھی, اور یہ پنجاب قرآن بورڈ کی آپ کے پاس ہے جی, پنجاب قرآن بورڈ کی جو روداد ہے اجلاس کمیٹی کی. چلیں ٹھیک ہے جی, یہ جو ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, آپ سب لوگوں سے درخواست ہے آپ ذرا اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا یہ آپ کے قومی ادارے اور آپ کی منسٹریز اور آپ کا ڈان پیپر اور یہ ساری چیزیں مل کے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ ایک سنگل کمپلیننٹ کی بات ہے, یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے, ہم یہ ثبوت آپ کو دے رہے ہیں. اور یہاں پہ میں ایک اور بات آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جو یہ نیشنل کمیشن آف پاکستان کی مبینہ رپورٹ جو انہوں نے پارشل رپورٹ کہنے جا رہا ہوں جی, اس کو میں جو پارشل رپورٹ انہوں نے ایشو کی ہے اکتوبر 2023 میں نیشنل کمیشن ہیومن رائٹس پر, دنیا کا کوئی ہیومن رائٹس ہم نہیں مانتے جو ہمارے نبی کی حرمت پہ کمپرومائز کرے گا. میں اس رویداد جو آپ کے سامنے ہے قرآن بورڈ کی منٹس آف میٹنگ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اس میں سے میں دوسرے پیج پہ محمد معاذ ظفر ایس ایس پی, میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں قرآن بورڈ کے اجلاس میں. محمد معاذ ظفر ایس ایس پی نے کہا کہ میرے علم میں اس طرح کی کوئی رپورٹ نہ ہے جس پر انہیں رپورٹ مہیا کی گئی. انہوں نے رپورٹ کو اجلاس میں پڑھ کر سنایا اور کہا کہ اس رپورٹ کا یہ وہ مبینہ رپورٹ ہے جس کے اوپر ہمیں بلیسفیمی بزنس کہا جا رہا ہے, اور جو موجود ایس ایس پی وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس رپورٹ کا علم ہی نہیں ہے. حضرات آپ غور فرمائیے کہ کوئی ایسی رپورٹ جس کے اوپر آپ کسی کو الیج کر دیں, افیکٹ کر دیں اس کا پورا کریکٹر. میں یہاں پہ بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہم قانون کے دائرے میں کام کرنے والے لوگ, وی آر دی ڈیفینڈرز آف لا, ہم نبی کی حرمت پہ کام کرنے والے لوگوں کو اگر کوئی یہ کہے کہ جی گستاخ آپ ہیں, تو آپ ذرا اپنے آپ سے سوال کیجئے. ایسی رپورٹ پبلسائز کر دی گئی جس کی بنیاد پہ ہمیں بلیسفیمی بزنس کہا جا رہا ہے, اور کوئی ایک سنگل پروف نہیں ہے ان کے پاس کہ ہم ایکسٹورشنسٹ ہیں, ہم نے کسی سے کوئی پیسہ لیا ہے, ہم نے کبھی کوئی کنسیشنل سٹیٹمنٹ کسی کی فیور میں دی ہے, کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں. تو میں یہ پڑھنا چاہ رہا ہوں, کہا میرے علم میں کوئی اس طرح کی کوئی رپورٹ جس پر انہیں رپورٹ مہیا کی گئی, انہوں نے رپورٹ کو اجلاس میں پڑھ کر سنایا اور کہا کہ اس رپورٹ کا مجھے علم نہ ہے. سوشل میڈیا پر غیر مصدقہ خبریں چلتی رہتی ہیں جن کی کوئی حیثیت نہ ہے. مزید یہ کہ اس طرح کے جرائم میں ملوث افراد کی سرکوبی کے لیے لاہور ہیڈ کوارٹر میں موجود سوشل میڈیا سیل کو متحرک کریں گے, اور یہ کیس درج کرنے کا دائرہ کار ایف آئی اے کا ہے, اس لیے ان کو اپنی سفارشات بھجوائی جائیں, اور اگر اس طرح کا کوئی مواد سوشل اسپیس پر دیکھا گیا تو اس پر کارروائی کے لیے قرآن بورڈ کو بھجوایا جائے گا. جی یہ اس سے متعلقہ تھی. اب میں تھوڑی سی بات کہ جو ہماری یہ جو ایک ادارہ ہے نیشنل کمیشن ہیومن رائٹس, یہ کس طرح سے یہ رپورٹ تیار کی گئی, اس میں سے میں حضرات اس میں سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کنوکٹڈ پرسن ہیں اور جن کا ٹرائل گوئنگ آن ہے, آن گوئنگ ٹرائل میں ان لوگوں کو وزٹ کیا گیا, ان لوگوں کو سارے پہلے سٹیٹسٹکس دیے گئے, اعداد و شمار دیے گئے, اور ان کو ایجوکیٹ کیا گیا کہ آپ نے اس طرح سے نیشنل کمیشن کو خط لکھنا ہے. میں سے کچھ چیزیں پڑھ دیتا ہوں. اس میں سے وہ جو ری میٹنگ ہے, جو انگریزی میں خط ہیں وہ ذرا نکالیے گا, ری میٹنگ کا خط 47 بیٹے 47 آگے جی. اس میں ذرا ملاحظہ فرمائیے گا کہ یہ جو اس کا جو سبجیکٹ ہے اس میں یہ لکھا گیا کہ ری میٹنگ آف NCHR ٹیم ان اڈیالہ جیل with blasphemy cases accused persons on اکتوبر 26 2023. حضرات آپ غور فرمائیے کہ ری میٹنگ یہ دوبارہ سے ملا جا رہا ہے, اٹس ناٹ میٹنگ, اٹس ری میٹنگ. اس سے پہلے ان کو سارا بریف کر دیا گیا ہے,
اور اب یہ کیا کہتے ہیں, میں لیٹر کا متن پڑھتا ہوں اس میں سے. مائی نیم, یہ انہوں نے پرائیویسی پروٹیکشن کے لیے نام کاٹا ہوا ہے, آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں. تو این سی ایچ آر کو جو ہیڈ کر رہی ہے وہ کوئی ریسپیکٹڈ میم ہوگی, میرے لیے تو ریسپیکٹ صرف ایک ہی شخص کی ہے. My name is so and so, aged 32, resident of Karachi and currently imprisoned in Adiala jail. Since October 2022, I am writing to recall you about the subject matter. A team of 3 representatives, 2 male and 1 female from NCHR advised, screen آپ کے سامنے ہے, visited Adiala jail circle for special Pehra on October 26, 2023 to meet under trial prisoners of the blasphemy cases. We had been interviewed one by one in detail. آپ ذرا اس کا متن پڑھیے کہ کمیشن جو ہے وہ سب قیدیوں کو اور رننگ کو پہلے انٹرویو کر رہا ہے, ان کو سب کو ایجوکیٹ کر رہا ہے. We had explained each and everything about how we were trapped, ulterior motives of the group complainants, namely so and so, and corruption of FIA and their common interest with complainants. Your team have noted everything with list of 120 plus youngsters imprisoned in Adiala jail. This number have been increased to 150 plus now. It is inquire you about update and aftermath of that meeting. It has been 6 months to that meeting. We have been waiting for a help. NCHR is the only light of hope for us. We are all educated youth incarcerated for the accusation of blasphemy with death penalty over life, career, family, everything is on stake. Please help. Looking forward to hear from you soon. تو میں اس میں یہ عرض کرتا ہوں, اب نیکسٹ پیج پہ آئیے جی ذرا, 48. یہ دیکھیے گا, میں اس کو پڑھوں گا نہیں, میں وقت کی قلت کو مد نظر رکھتا ہوں. 48 دکھائیے پیج, اور پھر 49 پہ آئیے. اب یہ دیکھیے کہ ایک آرڈنری بندہ, پوائنٹس ٹو بی نوٹڈ جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں, وہ کمپلیننٹ کی ڈیٹیل دیکھیے ذرا اپنی سکرین پہ, اور پیپل نومینیٹڈ ان دی ایف آئی آر. ایک لے مین کے پاس سارے فیکٹس اینڈ فیگر اور اسٹیٹسٹک سارے آ رہے ہیں, اور یہ کورٹ میں کوئی نہیں جا رہا. تو یہ میں آپ کو نوٹ کروانا چاہتا ہوں کہ یہ سب کس طرح سے پلانٹ کیا جا رہا ہے, کس طرح پلانٹ ہمارے اوپر پلانٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری رپورٹ جو سی ہے یہ پارشل ہے, ون سائیڈڈ ہے, ہم اس کو رد کرتے ہیں. چونکہ میں نے جب اپنی گفتگو کا آغاز کیا تو میں نے بڑے وثوق سے آپ سے کہا کہ ہم وکیل جو سے ہیں یہ سارے, ہم رول آف لا پہ یقین رکھتے ہیں اور ایویڈنس اس کو مانتے ہیں جو دو طرفہ ہوتی ہے. کسی یک طرفہ شہادت, کوئی کسی ایک بندے کا موقف پورا سچ نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسرا سچ سامنے, دوسری طرف کا سچ آپ کے سامنے نہیں آتا. تو یہ پوری کی پوری رپورٹ پارشل ہے, ون سائیڈڈ ہے, بائزڈ ہے, پریجوڈیشل ہے, اور ہم اس کو رد کرتے ہیں آج کی اس پریس کانفرنس میں کہ یہ جو سی ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے, اور اس کی بنیاد پہ قائم ہونے والے ہم کسی کمیشن کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جن لوگوں کے اوپر ایف آئی اے نے ٹیکنیکل انالیسس انکوائری ہولڈ کر کے ٹیکنیکل رپورٹ مرتب کی, پوری پروسیکیوشن ایویڈنس ایکسٹریکٹ کی, ڈیجیٹل ایویڈنس, اور اس ایویڈنس کی بیسس کے اوپر ان کا ٹرائل شروع کر دیا ہے, اور اس کے اوپر اگر ان کو کنوکشن ہوتی ہے تو اگر وہ دیٹ از اے ویک ایویڈنس تو ان کی ایکویٹل ہو جائے گی, اور اگر وہ دیٹ از اے اسٹرانگ پیس آف ایویڈنس اور اس کے اوپر انہیں سزا ہو جائے گی. اور حضرات آپ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ میرے پاس اسٹیٹسٹکس یہ بھی ہیں کہ یہ بلاسفیمی کرنے والے کی جو مدت ہے کوئی 6 سال سے کر رہا ہے, کوئی 4 سال سے کر رہا ہے, کوئی 1.5 سال سے کر رہا ہے, اور سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر کے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تصویر بھیج دی جاتی ہے اور وہ ہم سے واپس منگائی جاتی ہے اور ہمارے اوپر ایف آئی آر درج کروا دی جاتی ہے. کم از کم 1.5 سال سے بلاسفیمی کرنے والوں کے اوپر مقدمات درج ہیں, کسی ایک دن والے کے اوپر کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا. تو یہ ساری باتیں آن ریکارڈ موجود ہیں, اور ہم اس بلاسفیمی لا کے اوپر پروپوگنڈا کرنے والوں کی ساری اسکیم کو اس پریس کانفرنس میں رد کرتے ہیں.